अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। बिल्डिंग टॉक में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि खान साहब ने कहा था कि गरीब आदमी के लिए घर बनाना बहुत ज़रूरी है और इकनॉमिकल और सस्ता घर होना चाहिए। मौजूदा दौर हुकूमत में मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का ये वादा किस हद तक मुकम्मल कर पाए हैं, और जो महंगाई की रेशो है, ख़ास तौर पर जो सीमेंट इस वक्त 900 प्लस एक बैग की जो है वो कीमत है, और इसी तरह स्टील 2 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है, और ब्रिक्स और बाकी चीज़ों को एक आम आदमी जो घर बनाना तो दरकिनार उसका सोच भी नहीं सकता। तो नाजरीन, हमारा मकसद ये होता है कि हम इसी के ऊपर बात करें और इसी से रिलेटेड जो लोगों के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो घरों के मसाइल हैं, जो आम आदमी जिसकी ज़रूरत है कि एक घर की छत होनी चाहिए और उसको किस तरीके से इंटीरियर एक्सटीरियर और उसके अंदर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सारी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। नाजरीन, जितनी जिद्दत मॉडर्न दुनिया के अंदर आ चुकी है, लोग तो अब मैं ये समझता हूँ कि घर जो है वो दिनों के अंदर वो तैयार हो रहे हैं, 3D हर चीज़ बआसानी जो है वो तैयार हो रहे हैं। जो सालों के प्रोजेक्ट थे वो हम बेशुमार अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये कहते चले आए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर यही सूरत हाल रही तो मैं ये समझता हूँ कि वही कच्चे घर जिस तरह पुराने घर बने हुए, तो हमें, क्योंकि जब मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें एक आम आदमी जो है वो किस तरीके से घर बना सकेगा। तो नाज़रीन, आज इसके अलावा हम बात करेंगे स्किल लेबर के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर स्किल लेबर की कमी क्यों है, क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो आगे आएँ और इनकी तरबियत करें और इनके एक बाकायदा एक इदारा बनाया जाए। जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे स्किल लेबर होती है और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के अंदर दिन ब दिन इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता। इसी पे आज हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। सबसे पहले जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनका आपको तारुफ करवाता चलूँ। उमैर आसिफ साहब, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ साथ बेपनाह इनके अंदर सलाहियत है, एक यूथ और यंग नौजवान है कि जो कुछ करने का इरादा रखते हैं और इन्होंने अपने टैलेंट से अपने आप को मनवाया और उन्हीं के साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। करामत अली इंजीनियर साहब, जो कि एक मैं समझता हूँ कि हमारे तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। नाजरीन, आप इनकी राय से मुस्तफ़ीद भी होते हैं और सस्ती और मयारी और इंटीरियर डिज़ाइनर और एक्सटीरियर बेशुमार इनकी खिदमात हैं और दिन ब दिन इनके अंदर इजाफा होता जा रहा है, और ये लेक्चर और क्लासेस और उससे आगे कुछ करने का इरादा कर रखते हैं, और ये अभी ये चाहते हैं उम्र के इस हिस्से में कुछ अपने लोगों के लिए, अपनी अवाम के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि ताकि ये एक यादगार तौर पे लोग इनका नाम इस्तेमाल करें। सबसे पहले उमैर आसिफ साहब, सर आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर स्किल लेबर की कमी है, इसके पीछे क्या वजूहत है? स्किल लेबर की जो कमी है पाकिस्तान में, उसका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का ड्रॉबैक है वो ये है कि लिटरेसी रेट हमारा बड़ा कम है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है जिनके अंदर यंग एम्प्लॉयमेंट और यंग यूथ इस टाइम मौजूद है कि जिसके लिए वो काम करना चाहिए लोगों को, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस की वजह से नंबर 1, नंबर 2 रिसोर्सेज बड़े कम हैं जिनकी वजह से जो है वो काम नहीं किया जा रहा, या फिर उनको सही तरह गाइडलाइन नहीं किया जा रहा, गाइडलाइन नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है वो स्किल्ड नहीं हो पा रही। तो मैं ये देखता हूं कि रिसोर्सेज जो है वो सबसे ज्यादा चीज है। नंबर टू ये है कि देखें, शहरों जितने भी हमारे पाकिस्तान में इस टाइम शहर हैं उनमें तो रिसोर्सेज और उनमें तो डेवलपमेंट है, लेकिन जितने हमारे दही इलाके हैं जो कि बाहर सारे शहरों से थोड़ा दूर हैं, वहां पर तो कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं जिससे बच्चे को, या फिर एक जो बालिग होने वाला, जो एक जैसे कहेंगे कि जिस टाइम बच्चे ने सीखना होता है, जो टाइम उसका डेवलप होने का होता है, ग्रूमिंग का होता है, उस टाइम तो उसको वो चीज मिलती ही नहीं है, वो फीडिंग ही नहीं मिलती जिस फीड के ऊपर वो कुछ बन सके, ठीक है। फिर होता ये है कि वो वहां से ट्रेवल करता है शहर की तरफ, जब शहर की तरफ पहुंचता है तो अखराजात, अब आप देखें अखराजात इतने ज्यादा हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं पैसे कमा लूं किसी तरीके से। तो जहां पर पैसे की चीज आ जाती है वहां पर सीखने का अमल खत्म हो जाता है जी, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूं कि इस चीज के लिए मैं इस चीज को देखता हूं। जी करामत साहब, और क्या समझते हैं कि जो स्किल लेबर है
اس کا فقدان کیوں ہے؟ اور جس طریقے سے ہمارے خواتین ہیں، خاص طور پہ وہ دستکاری، جس طرح وہ ایک مختلف انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، کیا جو ہمارے جتنی بھی اس میں لیبر ہے یا اس سے ریلیٹڈ، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بے شمار جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ یا ادارے نہیں ہونے چاہیے؟ جی بالکل، پنجاب میں تو کافی ووکیشنل اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ موجود ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے تعاون سے کچھ پروگرام شروع کیا گیا ہے اور وہاں پر ٹیکنیکل لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ ہم میکسیمم اسکل لیبر لے سکیں. لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ اوور آل ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے، اس لٹریسی ریٹ کی ریشو کے اندر سے وہی لوگ جو ہیں تھوڑے بہت وہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف جاتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر بھی سہولتوں کا فقدان ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، کوئی وہاں پر بتانے والا نہیں ہوتا کہ یہ یہاں پر کیا آپ اس چیز کو کرنے کے بعد کیا حاصل کر لیں گے، کیا ملے گا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ سارا اکانومک اس کے اوپر پڑا ہوا ہے سارا کچھ، تو سب لوگ جو ہے وہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گزارا کرتے کرتے ان کا ٹائم جو سیکھنے کا ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، اور وہ پھر اسکل لیبر کی بجائے ایک ہمارے لیے میسر لیبر بن جاتی ہے. اور جب وہ شہروں کی طرف بھی آتی ہے تو وہ زیادہ پیسے نہیں کما سکتے سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو چند ایک ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور ساری عمر اسی طرح لیبر کرتے کرتے ان کی گزر جاتی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرتی ہے، انسینٹیو بھی دے رہی ہے، وظائف بھی دے رہی ہے، اسکالرشپ بھی دے رہی ہے، ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے. لیکن چونکہ ہماری عوام کے اندر شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے نصاب میں پہلی کلاس سے ڈالنا شروع کر دیں. بلڈنگ کا کوئی ایک آدھا چیپٹر اس کے اندر ہر کلاس کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ ایک انٹروڈکشن شروع ہو جائے چھوٹی کلاس سے، اور 10ویں تک جو ہے وہ ہر ٹریڈ کا ڈفرینٹ ہو جائے، چاہے الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، ووڈ ورک کا کام ہے، دنیا کے بے شمار وہاں پر ٹریڈز ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہم یہ چیزیں جب اپنے کورس آؤٹ لائن میں ڈال دیں گے تو پھر تمام لوگوں کو جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ پتہ چل جائے گا، ان کو آگاہی ہو جائے گی کہ یہ ہم جب کام کریں گے تو ہمیں بہتر روزگار مل جائے گا، اور حکومت کا اور تمام جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر اسکل لیبر کا جو ہے وہ فقدان کم ہو جائے. جی کرامت صاحب، جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے جو ہمارے اوورسیز جتنے جو ہے وہ لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے وہ اسکل لیبر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باقی ہمارے نیبرہڈ میں جتنے کنٹری ہیں، بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ انڈیا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ان کے پاس اسکل لیبر ہے، اور وہاں پہ جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں ان کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے نا وہ ملتی ہے، اور ہماری بیچارے یہاں سے بھی جاتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ان کا کردار اس ملک کے اندر ترقی میں اس حساب سے نہیں ہوتا. وہ سب سے زیادہ یہی کمی ہے کہ وہ اسکل لیبر نہیں ہے. اور کیا ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے، جب ہم اوورسیز جتنے ہمارے یہ لوگ جاتے ہیں تو یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ان کو پہلے کوئی 3 ماہ کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ ہو کہ ان کو پراپر ایک ٹریننگ کروائی جائے، اس کے اوپر کام کروایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہو سکے گا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ بریڈ اینڈ بٹر ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا وہ پروفیشن اختیار کرتا ہے تو اس کو تمام زندگی جو ہے وہ آسائش ملتی ہے، بہتری ہوتی ہے اس کی زندگی میں، اور تمام چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں. اب ہم باہر جاتے ہیں، باہر جب جتنے بھی ہماری لیبر کام کر رہی ہے مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، سعودیہ میں، جتنے بھی علاقوں میں آپ جائیں پاکستانی لیبر ہوگی، وہ کیا کھود رہے ہوں گے؟ مٹی کھود رہے ہوں گے، معمولی سی جاب کر رہے ہوں گے. اس کے اگینسٹ ان کو زر مبادلہ جو ہے وہ بہت کم مل رہا ہوتا ہے، محنت زیادہ ہوگی اور زر مبادلہ جو ہے نا ان بیچاروں کو کم مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو اور لوگوں کو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیسک ہر جگہ پر اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے. اگر ہم مساجد کے جو ہمارے ممبر ہیں یا جو خطیب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کو بھی ہم ٹرین کر دیں، ان کو بھی کوئی لیکچر دے دیں، مختلف یہ کمیٹیاں بن جائیں گورنمنٹ لیول پہ کہ یہ جتنے بھی ہمارے ایسے ایڈریسنگ پوائنٹ ہیں وہاں پر جا کے وہاں پر تبلیغ کی جائے، بتایا جائے کہ یار ہمارے ملک میں چونکہ آبادی بہت ہے، یوتھ بہت ہے، اس کا صحیح استعمال اس طرح ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، ہر چیز کی اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن جب کام کا بندہ آپ کہیں بھی اس کو لینے جائیں تو کوئی بھی نہیں ملتا.
کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ، ایون جتنی بھی یہ عمیر آصف صاحب کے پاس بھی اس طرح کا بے شمار فقدان ملے گا جی بالکل، کہ جی جو ہی کوئی کام ان کو اچھا ملتا ہے ایسے ہی اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جب وہ لیبر ڈھونڈنی پڑتی ہے تو وہ ملتی نہیں، بالکل اگر ملتی ہے تو وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، اور وہ جو ریکوائرڈ ہماری اس کی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہمیں وہ کام نہیں ملتا. بالکل تو ایسے ہی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم جب تک اس کے اوپر پوری تندہی سے ساتھ اور ایک تھیم لے کر پوری کنٹری کے اندر اور ایک قومی جذبے کے ساتھ جب تک ہم تمام فارمز کے اوپر جا کے اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، اس کے لیے ہم لوگ تو والنٹیئر اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو بھی چاہے وہ 8 پڑھا ہے، میٹرک پڑھا ہوا ہے، 60 پڑھا ہوا ہے، 5 پڑھا ہوا ہے، اپنے سورسز کی وجہ سے وہ آگے نہیں پڑھ سکتا. ڈزنٹ میٹر، کوئی لازمی نہیں ہے سب نے بی اے کرنے ہیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. آپ سادہ 5 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ٹریڈ سیکھنا چاہیے. اور ٹیکنیکل ٹریڈ سیکھنے کی عمر بھی یہی ہوتی ہے کہ 12 سال سے لے کر 18 سال تک. وہ آپ اچھی طرح سے ان کو تربیت دے دیں گے تو وہ پھر ساری زندگی ان کے لیے وہ محنت کا عادی بھی ہوگا اور وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے نا اس کا آؤٹ کم بڑا اچھا. جی عمیر صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ جس طرح پہلے آپ سے بات ہوئی، اب اس کے علاوہ جتنی بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں، جتنی کمپنیز ہیں، خاص طور پہ انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہاں پہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کیے جانے چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو کم از کم اسکل لیبر کی طرف لے کے آیا جائے. ان کی جو بچے ہیں یا ان کی جو فیملی ہے آنے والے وقت میں، دیکھیں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے وہاں پہ بچے بھی وہیں پہ آتے ہیں، اسی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے. یہ آپ کی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اس ٹائم، اور میں اس پوائنٹ کو اس طرح لے کر چلوں گا کہ جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں ہماری، ٹھیک ہے، ان انڈسٹریلسٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ کھولیں جس میں جو لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں انہوں نے کالونیز بنائی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کو وہ سکلڈ بنائیں، ان کو اس انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھائیں. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں، ابھی یہ ماشاءاللہ آگے ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی جائے گی، لوگوں کے لیے بھی پیسے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ اور یہ جو لوگ دیتے ہیں پیسہ، یہ اگر ایسے انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ لگائیں، انویسٹ کریں، تو اس سے جنریشنز بنیں گی. دیکھیں جنریشنز بنیں گی اور آؤٹ کم آئے گا ہمیں. اب جیسے انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو کوئی مٹی کھود رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی سیمنٹ کے بیگ اٹھا رہا ہے، یہ سکل نہیں ہے، یہ سکل نہیں ہے. بیسیکلی سکل تو وہ ہے کہ جو بندہ مینج کر کے ایک چیز کو سمجھ کے بوجھ کے اس کو چلا رہا ہے چیز کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہنر ہے. اب میں جس فیلڈ کے اندر ہوں جی، انٹیریئر سے میرا بیسک زیادہ تعلق ہے. اب مینوفیکچرنگ بھی ہے میرے پاس بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہم یہ کہیں گے کہ ہاف کارپینٹر ہیں، ہم ان کو فل کارپینٹر نہیں کہیں گے. اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ بیسیکلی ان کو ریسورسز پرووائڈ ہی نہیں کیے گئے. وہ ہاف میں ہی ان کو چھوڑ کے تو اپنے گھر کے لیے کمانا شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بیسک نیڈز پوری کرنا شروع کر دی. تو میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا، جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے بھی، میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ آگے کھڑے ہوں، اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کو چاہیے ڈیولپمنٹ کریں، ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کی صورت میں کریں. ان کے پاس آخر اس ایج گروپ کے بھی لوگ کام کر رہے ہیں جو 40s میں ہیں، جو 45 میں ہیں، ٹھیک ہے، تو آخر ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کو اس سکل کے اندر لے کر آئیں، وہ سکل سکھائیں، تاکہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر بھی اس ہماری ادارے کی بھی ترقی ہوگی، اور ان کے جو بچے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی دعائیں بھی سمیٹیں گے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے اوور آل جو پورے ملک کے اندر وہ ترقی کا جو ایک ہے وہ ریشو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ. جی کرامت صاحب، جس طرح سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی تیزی سے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمنٹ کا ایک بیگ 900 پلس ہے، 950 غالباً اس کی قیمت آج وہ جاری ہے، اور اسی طرح سٹیل ہے، باقی چیزیں. تو یہ گھر بنانا کس طرح ممکن ہے سر اتنی مہنگائی کے اندر؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ سستا گھر ہونا چاہیے، ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے، یہ تو
वो पुराने दौर की तरफ हम जा रहे हैं, वो मिट्टी के घर मेरा ख्याल है बना सकेंगे सर? हाँ जी, महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए एक ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि जब हम कोई काम कलेक्टिवली करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इज्तिमाई तौर पे करते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला की बरकत भी होती है और आपको तमाम अखराजात से निजात भी मिल जाती है। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत बड़ी हो, हम सब मिल के उसको अगर फेस करेंगे तो वो मुसीबत तमाम हिस्सों में तकसीम होते हुए हमारे हिस्से में छोटी सी आ जाएगी। महंगाई का जिन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। हर मुल्क जो है इसके लिए परेशान नहीं करामा साहब, सॉरी, ये जो जिन है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत तेजी के साथ वो बहर आ रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, चिराग के अंदर वो रगड़ा और जिन हाजिर हो गया। तो ये देखें कि हर दिन प्राइसेस ऊपर जा रही है ना, कोई स्टेबल नहीं हो रही किसी जगह पे। आप देखें सीमेंट का एक जो बैग है सर, अगर 1000 का बैग होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सर? देखिए, ये तो चीजें हैं जो बढ़ रही कीमत। इसका जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग हैं वो कहते हैं ये सप्लाई और डिमांड का रेशो है। बिल्कुल, कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो है वो प्राइस भी बढ़ती है और उसकी सप्लाई जो है वो भी मुतासर होती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मुल्क में इस वक्त सबसे जो अच्छी इंडस्ट्री इस वक्त काम कर रही है वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इतनी महंगाई के बावजूद भी घरों की नॉनस्टॉप काम कर रही है, वो काम कम नहीं हो रहे। लोग, लेबर जो है, जो स्किल लेबर है, वो उसकी बेशुमार फुकदान है। और अभी इस फुकदान की वजह से जो सादा लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका भी अल्लाह ताला ने रोजगार चला दिया है और वो स्किल लेबर की जगह पे काम करके कुछ ना कुछ वो भी चला रहे हैं। अब रह गया मसला ये कि इसको किस तरह कलेक्टिवली हम हल कर सकते हैं। वो ये है कि गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस किया है कि आप जो मशरूम की तरह हमारी आबादी बाहर फैल रही है, शहरों से बाहर, और हमारे जो भी ज़राई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो भी हमारे जंगलात हैं, वो सारे के सारे खराब हो रहे हैं और वहां पर हम लोग जो है वो आबादी बेहंगम फैलाई जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरी तो ये प्रपोजल होगी कि जैसे मौजूदा गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एलिवेटेड की तरफ जाए, जितनी भी हम हमारी आबादी है वो एक हम इलाके में उसको फिक्स कर दें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये पेरीफेरी, इस पेरीफेरी के अंदर ही बिल्डिंग्स बनेंगी, इसके बाहर नहीं बनेगी। अब अंदर जो है वो उसकी जो बिल्डिंग बनेगी वो इंडिविजुअल घर पे मत जाए, क्योंकि इंडिविजुअल घर पे जाएंगे तो हर बंदे को 1 करोड़ मिनिमम चाहिए होगा। जबकि आप अगर कलेक्टिवली काम करते हैं तो तमाम कॉलोनी जो है वो अब चूंकि हाई राइज बिल्डिंग की शक्ल में बननी शुरू हो गई है और इसी को प्रमोट करना चाहिए। इसके अंदर हमारे सोर्सेज भी कम इस्तेमाल होंगे, हमारे पैसे भी कम लगेंगे और हम मौजूदा महंगाई का जो मुकाबला है वो इस तरह इज्तिमाई तौर पे कर सकते हैं। अगर हमने एज ए कौम इसी तरीके का रवैया अख्तियार किया कि मैंने भी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली, आपने भी, और आपने ये 1.5 ईंट मस्जिद बनाने की कोशिश की, तो फिर वो 1.5 ईंट के ऊपर हमारा बहुत खर्चा आएगा। हमारे सोर्सेज तबाह हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है, बाकी तमाम मटेरियल जो है वो जो लोकल है वो भी खत्म हो रहा है, जो बाहर से मंगवाने वाला वो भी बहुत महंगा हो रहा है। तो अब इसके लिए सबसे ज्यादा जो है मेरी प्रपोजल तो यही होगी कि पेरी अर्बन एक इलाका मुख्तस कर दिया जाए, जो कि मैं एज ए मेंबर सरफेस एरिया कम हो रहा है हमारे पास। एज ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजाइन प्लानिंग कमेटी 3 जिलों का हूँ और वहां पर हम इसी बात पे फिक्स कर रहे हैं कि जिला अटक है उसकी एक पेरी अर्बन एरिया तश्कील दे दिया जाए। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मैं हूं तो वहां पर भी, और इसी तरह फैसलाबाद का, तो वहां पर हमने एक बाउंड्री मार्क कर दी है। बाउंड्री मार्क करने के बाद फिर हमने वहां पर लैंड यूज का वहां पर कंसेप्ट दे दिया है कि ये जो इलाका है आप ज़राई जमीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। देखिए बात तो ये है कि बातों की हद तक तो ये बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं, लेकिन ये है कि इसके ऊपर कौन कराएगा। देखिए आप जितनी तेजी के साथ ये जितनी भी आपने प्राइवेट जितने टाउन हैं, जो सोसाइटीज हैं, ये फैलती जा रही है, रुकने का नाम। अभी भी आप बेशुमार ऐसी सर में देखेंगे नहीं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आप जो रिंग रोड है, खास तौर पर जब आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, उसके जब रिंग रोड अभी कम वो उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो वहाँ पे वो शुरू हो गया काम। तो इसको कौन रोकेगा सर? ये बातों की हद तक तो वो ठीक है, गवर्नमेंट ही रोकती होती है इन तमाम चीजों की, चूंकि हमारा
انسٹیبلٹی رہتی ہے ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے. تو انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے سوشل اور ہمارا جو سیاسی جو ہے سیٹ اپ ہے وہ کبھی اتنا اسٹرانگ نہیں بن سکا, جس کی وجہ سے ہمیں تمام انڈسٹریز کے اندر اس کا افیکٹ آتا ہے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ جو ہے نا بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو یونٹ زیادہ لگنے چاہیے, لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. تو اس کے لیے سر دیکھیں جتنی مہنگائی اوپر جا رہی ہے, یہ جو بلڈنگ انڈسٹری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں سر اس کا پہیہ بھی رک جائے گا اور یہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں کچھ ایک جگہ پہ وہ اسٹیبل ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں 1 ماہ کے لیے, 2 کے لیے, 6 کے لیے, دیکھیں جو سر پالیسی بنتی ہے وہ سالوں پہ محیط ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ ویکلی بیسس پہ جو ہے نا وہ پرائسز سر اوپر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے فیول باقی چیزوں کی مہنگائی, دیکھیں اس کو میں اس طرح لے کے چلوں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اسٹیبلٹی کی بات کی کر رہے ہیں بیسیکلی نا. تو اسٹیبلٹی اب جیسے عمران خان صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ جی اگلے بجٹ جی عمیر صاحب یہاں پہ جانا ہے ہم نے وقفے کی طرف, وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ وقفے سے پہلے عمیر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی. تو سر یہ دیکھیں جو ڈیمانڈ کا جو ہے نا بڑھنا, ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس ڈیمانڈ کو, جب آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو سر اس کے لیے یونٹ آپ زیادہ لگائیں. وہاں پہ دیکھیں اس سیکٹر کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی پالیسی آسانیاں اس کے اندر پیدا کریں, نہ کہ ایک مخصوص طبقے کو آپ ان کو جو ہے نا فائدہ پہنچائیں. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کے اندر خاص طور پہ ان کا ایک اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے جن کو وہ نوازتے ہیں. تو یہ ایکول سسٹم نہیں ہے اس میں. جی دیکھیے جی, میں ابھی وقفے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ کہ اسٹیبلٹی, اس میں جب تک ہماری چیزوں کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, انویسٹر بھی انویسٹ کرنے سے انویسٹ نہیں کرے گا اس کے اندر, ٹھیک ہے, وہ کترائے گا انویسٹ کرنے سے. اب جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا اچھا ایک موٹو کیا کہ دیکھیں بجٹ تک, مثال دیتا ہوں کہ 150 پہ ہی پیٹرول سٹیبل رہے گا, ٹھیک ہے. دیکھیں بڑا کم ٹائم پیریڈ ہے, لیکن ایک چیز ایک بندے کے دماغ میں تو ہے. سر پٹرول تو وہاں پہ رک گیا, سوری عمیر صاحب, پٹرول تو وہاں پہ رک گیا, لیکن پٹرول کے علاوہ چیزیں تو جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں استعمال کی وہ بھی رکنی چاہیے. اب وہ تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک انہوں نے ایک چیز کے اوپر تو باؤنڈری لائن لگائی, ہمیں سمجھ آئی, عوام کو سمجھ آئی, انویسٹر کو سمجھ آئی کہ یار یہ چیز یہاں پر سٹاپ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو ہیں, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے باقی چیزوں پہ بھی جب تک یہ لائن نہیں لگے گی تب تک ہمارا انویسٹر اور ہماری جو ایک انڈسٹریز ہیں اور ہمارا جو زر مبادلہ ہے اور جس سے کہیں گے کہ سرکولیشن آف منی ہے وہ چلے گی نہیں, وہ سٹیبل نہیں رہے گی, اس میں انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے کہ سٹیبلٹی لائی جائے, کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں باؤنڈری لائن دی جائے, تو اس سے آگے پھر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. صاحب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں نے رنگ روڈ کی بات کی, اسی کی طرح جو ایئرپورٹس وغیرہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہمارا کوئی بھی جب پروجیکٹ لانے ہونے جاتا ہے تو اس سے پہلے وہاں پہ ارد گرد بے شمار ایسی سوسائٹیز اور ایسی کنسٹرکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی ابھی ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. تو آپ نیو ایئرپورٹ کے خاص طور پہ اسلام آباد کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہاں ارد گرد آپ کو بے شمار ایسی سوسائٹیوں کی بھرمار نظر آئی. باقی دنیا میں بھی کیا ایسا ہی ہوتا ہے, اسی طرح ہی وہ سسٹم وہاں پہ چلتا ہے؟ نہیں, مجھے یو کے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے اور دوسری کنٹری میں بھی جاتا ہوں, وہاں پر کسی کو بھی اس طرح بے ہنگم کوئی بھی سوسائٹی بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہوتی. وہاں پر کوئی 24 سے 30 مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان سے این او سی لینا ہوتا ہے, اور وہ این او سی اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اس کے بغیر کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ سوشل اور باقی جو ہمارا سیاسی ہے پولیٹیکل, اس کی وجہ سے یہاں پر اثر و رسوخ آ جاتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ انلیگل بنا رہا ہے تو کوئی بھی کمیٹی, کوئی بھی ہمارا ادارہ جا کے اس کو پکڑتا ہے, تو وہ اس سوسائٹی بنانے والے کو پکڑنے کی بجائے وہ جو بیچارے وہاں پہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ والے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں, ان کو جب وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے, خاص طور پہ جب وہ اپنی سیل کر کے وہاں پہ اماؤنٹ کلیکٹ کر کے وہ جا چکے تھے. اتھارٹیز کہنے کو اتھارٹی ہے, جیسے آر ڈی ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سی ڈی ہے تو یہ بھی ایک اتھارٹی ہے, تو کہنے کو تو یہ اتھارٹی ہے,
لیکن یہ اتھارٹی اپنی پوری کی پوری جی کرامت قانون کو صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت، یہ جو ایئرپورٹ یہاں سے شفٹ ہوا ہے سر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ اس کو تھوڑا باہر لے کے گئے آؤٹ آف جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ سٹی کی، جو میرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری ناقص جو ہے وہ رائے ہے کہ یہاں پہ آبادی پاپولیشن بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو وہاں پہ بھی ابھی یہی صورتحال ہے، پھر یہ کتنا آگے جائے گا سر؟ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، کیونکہ یہاں سے لے کے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شہر سے باہر لے کے جایا جائے. سیکیورٹی کے رسک کافی بڑھ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی چاندنی چوک کے اوپر سے، تو وہ یہ تمام مسائل اپنی جگہ پہ تھے. جو بھی ہمارے باہر سے ڈیلیگیشن آتی تھی تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ صحیح سلامت لینڈ کر جائے گا جہاز یا نہیں. تو وہ تمام اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پر آبادی جو ہے مشروم کی طرح ہو گئی ہے، اور یہ ابھی جو نیا ایئرپورٹ ہے اس کو بھی گھیرے میں لے لی ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ آپ فتح جنگ چلے جائیں، نو فلائی زون سر جہاں پہ وہ آپ کو وہ نہ بولتے ہیں، یا ایسا ایریا ہے جہاں ایئر روم، تو اس کے اندر سر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے اب کنسٹرکشن، وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ٹاور میں نہیں لے گئے، وہ سنگل ڈبل سٹوری یونٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہی صورت حال ہے جی. مشروم آبادی جو ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان کا، چونکہ یہاں پر جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ دوسری کنٹری کے نسبت بہت زیادہ ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کو، جو بھی اس کا سورسز ہیں تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، اس کو اس کے ریشو کے ساتھ ہمیں میچ کرنا ہوتا ہے. اب کوئی بھی پلانر کوئی بھی پلان کرتا ہے، اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور تمام سورسز جو ہیں وہ پاپولیشن کی نظر ہو جاتے ہیں. جی. اب ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں ہر سال لاکھوں گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بن نہیں پاتے. کہاں سے بنائیں؟ جی. لوگوں کے سورسز نہیں ہیں، لوگ فٹ پاتھ پہ سونے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی کہاں سوتا ہے، کوئی غاروں میں سوتا ہے، کوئی جنگلوں میں سوتا جی ہے، بالکل درختوں میں سوتے ہیں. تو بری حالت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری چونکہ آبادی بھی ہنگم بڑھ رہی ہے، اس آبادی کو روکنے کے لیے جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کے پاس کوئی اثر و رسوخ والی اقدامات نہیں کیے جا رہے سر، اقدامات نہیں کیے جا رہے. عمیر صاحب جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، بلڈنگ انڈسٹری ہے، خاص طور پہ اس کو ایک پراپر انڈسٹری کا جو ہے نا وہ درجہ دیا جانا چاہیے. اور جس طرح کرامت صاحب کہہ رہے تھے کہ شروع سے کلاسز کے اندر جو لوگوں میں بچے، جب ایک بچہ گراس روٹ لیول سے اوپر آئے گا تو اس کا نالج ہوگا، اور یہ آبادی بھی جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایئرپورٹ ہے، اس کے نزدیک گھر نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی جتنے ہمارے سینسٹیو جتنی بھی وہ جگہ ہے، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے تو ارد گرد لوگوں نے، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا پروجیکٹ، اس سے پہلے وہاں پہ بے شمار کنسٹرکشن ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کو سر کس طریقے، لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے، یا جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ اسکل لیبر، وہ کون اس کے اوپر کردار ادا کرے گا، اور اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اس کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. پہلے تو اس کے لیے ایک پوری پلاننگ کی جائے. ٹھیک ہے، پلاننگ کرنے کے بعد اس کے لیے پروگرامز کیے جائیں، مختلف ٹریننگز سیشنز ہونے چاہیے مختلف. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، سیمینارز جو ہے وہ ہونے چاہیے. نمبر 2، اس کے لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا بہت زیادہ افیکٹو ہوا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ریس کرنا چاہیے کہ دیکھیں، آپ جب ایسی جگہوں پہ ہی جا کے ڈیولپمنٹ شروع کر دیں گے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اس کے اندر تو ہڈلز آئیں گی. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہائی رائز بلڈنگ اگر وہاں نہیں بن رہی ایئر ڈروم کی وجہ سے، تو وہاں پر ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے سنگل یونٹس کے صورت میں. جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کلائمیٹ چینجز کا بھی، جیسے کرامت صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کلائمیٹ چینجز کا بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسکل لیبر جو اسکلڈ ہیں ان کو یہ نالج ہونی چاہیے، یہ نالج ہمیں دینی چاہیے. یہ نالج ہمارے میڈیا کو، ہمارے انڈسٹریز کے اندر، اور ہماری جتنے بھی بڑے انویسٹرز ہیں ان کو یہ نالج دینی چاہیے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کریں، یہاں پر روکیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا یہ بات ہوئی کہ آر ڈی اے کے جیسے ہوا کہ لیک آف نالج ہے. اب دیکھیں، ڈیلے ہے ہر چیز کے اندر. اب ایک چیز بن کے ڈیولپ ہو کے ختم ہو جاتی ہے، بک جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پر تو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اب درخت کٹ گئے، ٹھیک ہے، ریسورسز یوز ہو گئے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے لیے باقاعدہ پروگرامز ڈیزائن ہو، باقاعدہ پلاننگ ہو،
کہ یہاں پر اب ایئرپورٹ سٹی سے ہم نے باہر نکالا ہے، لیکن کیا ہوگا اگلے آنے والے 10 سال مجھے نظر آ رہے ہیں، اگلے آنے والے 10 سالوں میں وہ ایک سٹی کی اندر آ جائے گا، بلکہ بن چکا ہے، وہ بن چکا ہے ابھی آلموسٹ اس کے سراؤنڈنگ ماشاءاللہ اتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ، اس کی سراؤنڈنگز میں اتنی سوسائٹیز اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی، ٹھیک ہے، اور جیسے بے ہنگم آبادی، اب لوگوں نے کہیں نہ کہیں تو بسیرا کرنا ہے، کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، کہیں نہ کہیں تو گھر ان کو چاہیے رہنے کے لیے، ان کو ایک چھت کی ضرورت ہے، وہ کچھ بھی کر کے، ٹھیک ہے، ایک پلاٹ لے کے وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ یہاں پر رہ لیں، ہم لوگ یہاں پر کیا کہیں گے کہ جی بالکل یہاں پر رہ کے اور اپنی اب وہ بھی کریں۔ اب دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ سبرب ہے ہمارا اسلام آباد جو ہے اس ٹائم سینٹر آف دی سٹی، اس کے سراؤنڈنگز میں جتنا بھی کنٹری سائڈ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ جی باہر کے ملک میں کنٹری سائڈ ہے، کنٹری سائڈ میں جی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اب یہی کہوں گا کہ ہم لوگ بھی، ہمارے میں سے ہی کچھ لوگ کنٹری سائڈز پہ رہ رہے ہیں، جو صبح کے وقت ٹریولنگ کر کے سینٹر آف دی سٹی آتے ہیں اور اپنی جاب کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز پلاننگ سے، پروگرام سے، سوشلی اس کو چلایا جائے، اور سوشلی چلانے کے بعد ان کو اویئرنیس دی جائے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، اب ان کو پریمیسز ایک دے دینی چاہیے۔ عمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں خاص طور پہ، تو اس کے اندر ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو اس کے اندر کیا مافیا بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے عناصر شامل ہیں کہ جو وہ یہ نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، آپ پیچھے بیک اینڈ پہ جائیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پولیٹیشین اس کے پیچھے ہوگا، تو کیا اس کی یہ وجوہات ہیں؟ سر یہ تو آپ نے ایک ایسی بات کی کہ میں اس پہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگ جب بیک آف دی اینڈ پہ جب جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک پورا ایک مافیا ہے جو کہ یہ اس چیز کو ہمارے ملک میں اٹھنے نہیں دیتا کہ ہمیں یہ نالج دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھی میں کہوں گا کہ بیچ میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن پولیٹیشنز اور جن لوگوں کو فیڈنگ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو ان چیزوں میں پروگرامز، ان چیزوں میں اویئرنیس نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ گراس روٹ لیول سے ایک بچہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسکل لیبر کی ایک پوری ایک ٹیچنگ دی جائے تو وہ ایک اینڈ میں جا کے ایک اس کا آؤٹ کم ہمارے ملک کے لیے، باہر والوں کے لیے ایک اچھا آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز جو تھی گراس روٹ لیول سے ہی چلانی چاہیے تھی، ان کو لینا چاہیے تھا اس کے اندر کہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرح اینڈ کی جاتی ہے۔ جی کرامت صاحب، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی ہمارا مختلف طبقے بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی دیکھیں جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا سسٹم علیحدہ ہے، جو عام بندہ ہے اس کے بچوں کا جو ہے ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے ہیں ہم۔ اسی طرح بلڈنگ انڈسٹری جو ہے خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے پاس گھر ہونا چاہیے، گھر کی چھت ہونی چاہیے۔ پوری زندگی وہ بیچارہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ بچوں کے لیے وہ ایک گھر کی چھت جو ہے نا مہیا کر سکے۔ تو سر اس کو آسان کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ہم کمبائن جو ہے وہ ہمارا سسٹم کیوں نہیں، جس طرح ہم ٹاور آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرف ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ لوگوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ ایسے سیمینارز ہونے چاہیے، اویئرنیس لے کے آنی چاہیے تاکہ ہم ایک یونائٹڈ جو ہے نا وہ ایک اکٹھے معاشرے کی طرف آئیں، نہ کہ ایک فارم ہاؤس ہو، ایک جو ہے وہاں پہ ویلا ٹائپ ہو، وہاں پہ اب جو میں کہتا ہوں کہ مڈل کلاس ہے وہ بیچارہ وہی پرانے وہ 5 مرلے 3 مرلے کا گھر سنگل یونٹ، نہ اس کی وہ گلی ٹھیک ہے، نہ اس کے اندر سیوریج کا سسٹم ہے، نہ وہاں پہ گیس کی پوری یعنی کہ ساری چیزوں کا فقدان ہے۔ ان چیزوں سے سر ہم کب باہر آئیں گے؟ بس سر اس کو ہمیں مسلسل کوشش جو جیسے ہم کر رہے ہیں، اور جیسے آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کا بھی یہی موٹو ہے اس پروگرام کے تھرو کہ کسی طریقے سے ہماری قوم کے اندر یہ میسج کنوے ہو جائے اور ہماری تبلیغ وہاں تک پہنچ جائے کہ یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو گیا ہے اس کو کیسے سولو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں جب سے ایلیویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایلیویٹڈ کالونیز کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ تب ہوگی جب ہم انویسٹرز کو بیسک جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو پورا کر کے دیں گے، ان کو ہم اعتماد دیں گے، ان کو ایک فکس ریٹ دیں گے کہ بھائی آپ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ 2 سال کے لیے چلا، ان کی تمام چیزیں فکس کر دیں۔
آج جو قیمت آپ کے پاس آ رہی ہے 4,000 5,000 کے درمیان میں جو پر اسکوائر فٹ کنسٹرکشن کاسٹ آ رہی ہے، تو 2 سال پہلے کامل صاحب سوری قاطع کلامی کی معذرت، مجھے ایک تو یہ بتائیے گا جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے پر اسکوائر فٹ، اس کی کیا کاسٹ آج کل جو ہے نا وہ کہاں پہ وہ ہو رہی ہے ایک اکنامیکل جو گھر ہے، اور اسی طرح لینڈ کی منیمم 4,500 اور جو لوکل بیسٹ ہے فرسٹ کلاس ہے وہ 5,000 تک 5,000 تک یہ کنسٹرکشن کاسٹ یہ ہے، کنسٹرکشن کاسٹ اور اس کے ساتھ جو لینڈ کاسٹ ہے وہ کہاں؟ وہ الگ ہے، کیونکہ وہ مختلف سوسائٹیز میں اس کا ریٹس ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کہیں پوش علاقے میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو تو پھر بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ریموٹ ایریا میں چلے جاتے سر ہیں، میں یہ میرا یہی سوال ہے سر، یہ سستے گھر کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا وجہ ایسی ہے سر؟ کیا ایسا سسٹم ہے کہ پاکستان کے جب پی ایم صاحب نے بھی یہ کہا، ظاہری بات ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ہوگی، ان کی ایک پورا ایک وہ ٹیم ہے، انہوں نے بتایا ہوگا پاکستان کے اندر ہر سال اتنے گھروں کی تعداد ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے باوجود سر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سستا گھر ابھی تک بھی جو بیچارے جن کو گھروں کی ضرورت تھی وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں دیکھیں جو جاب کر رہے ہیں یا کچھ ایسے اداروں میں ہیں، ان کو انہوں نے بینکنگ سسٹم کے تھرو ضرور گھروں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہاں پہ ان کو ملے ہیں، لیکن جو عام بندہ بیچارہ جس طرح نان اسکلڈ لیبر ہے وہ تو وہیں پہ کھڑا ہے سر، ان کے لیے کون سوچے گا سر؟ جی بالکل ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو یہی سوچنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پوری کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو گھر سپلائی نہیں کر سکتی، نہیں ان کو دے کے اس کو چھپا نہیں سکتی. دوسری کنٹریز میں بھی ہے، ریشو کم ہے. یہاں پر چونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے، اس کی گروتھ زیادہ ہے، اسی پروپورشنل سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں نہیں سر، میرا مقصد یہ نہیں ہے سر. دیکھیں ایک گھر جس طرح آپ نے کہا 5,000 پر اسکوائر فٹ میں وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے سر، یہی میرا سوال ہے کہ اس کو اکنامیکل کیسے کیا جا سکتا، مٹیریل ایسا انٹروڈیوس کروایا جائے، کچھ ایسی چیزیں لے کے ہیں کہ جو عام آدمی ہے اس کے 10 20 سال 30 سال 40 سال تک وہ گھر کم از کم استعمال کرے، تاکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وراثت در وراثت چلتا رہے، کہ یہ کنکریٹ بلڈنگ مٹیریل ہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ وہی بیسک آ جاتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ جو ہماری اینٹیں بجری ریت یہ چند ایک چیزیں انہوں نے سنی ہوئی ہیں، اسی سے وہ بناتے ہیں، اسی کو گھر سمجھتے ہیں. وہ آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے اوپر نہ آنا چاہتے ہیں، نہ وہ بات سنتے ہیں، اور ان کے بے شمار خدشات ہوتے ہیں. اب فائبر گلاس کے گھر بنتے ہیں، لکڑی کے وہ ہمارے لیے بالکل ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لکڑی ہوتی نہیں، باہر سے آتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ سمپل جو گھر بنانے کے لیے جو مٹیریل اویلیبل ہے لوکل وہ اینٹیں ہیں. اب اینٹیں چونکہ بیسک یونٹ ہے اور اسی سے گھر بننا ہوتا ہے، اگر وہ بیسیکلی سستی ہوں گی تو آگے کام چلے گا. اسی طریقے سے سیمنٹ ہے، ریت ہے، بجری ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا سریا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں ہمارے تمام لوگوں کی پہنچ سے بہت زیادہ دور جا چکی ہے. بیسیکلی یہی ہے کہ ہماری اکنامیکل پوزیشن وہ انسٹیبلٹی آف دا پولیٹکس ہونے کی وجہ سے وہ ہماری اسٹیبل رہتی ہی نہیں ہے. وہ ہمارا یہاں پر سسٹم ہی ایسا چلا دیا جاتا ہے کہ 3 سال کے بعد حکومت جو ہے وہ ڈگمگانا شروع کر دیتی ہے، وہ اپنی جو ہے جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور تمام ادارے پھر آرام سے ریسٹ کرتے ہیں، ریسٹ بورڈ میں چل جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ نیکسٹ حکومت آئے گی پھر دیکھیں گے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمیر صاحب دونوں سے سوال میرا ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی ریسرچ سینٹر ایسا ہے کہ جہاں پہ انجینئرز کی ٹیم شامل ہو، کوئی ایسی چیزیں وہ ایجاد کی جائیں یا بنائی جائیں جس طرح ماڈرن ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ لوکل مٹیریل کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی بہتر چیز انٹروڈیوس کریں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم انوویشن جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. انوویشن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انویسٹمنٹس چاہیے، ٹائم چاہیے، اور ٹائم کافی زیادہ ہم گزار چکے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے فائبر گلاس کا انہوں نے ابھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، لکڑی کا ذکر کیا، تو ہمارا کلائمیٹ ہماری چیزیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہمیں، نمبر 1. نمبر 2، ریت بجری سیمنٹ، اس چیز کو لوگ بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. جب بہت عرصے سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں تو وہ اس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. اب کسی میں یہ پاور نہیں ہے, یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی چیز لا کے تو انٹروڈیوس کرائے. جیسے مثال دیتا ہوں, اب یہاں پر ایک ہال کنسٹرکشن کر کے تو ہم لوگ پلرز کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں, وہ ایک ہال کی مانند ہوتا. اب اس کے اندر ہم نے پارٹیشننگ کرنی ہے, تو پارٹیشننگ کے دیر آر سیورل ویز. نمبر 1 جپسم بورڈ پارٹیشننگ آئی ہوئی آج کل, ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ لکڑی سے فریمز کر کے تو پارٹیشننگ کر سکتے ہیں. ووڈن کاسٹ, وہ ٹراما صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوکل میٹیریل اس کی کاسٹ زیادہ جو ہے نا وہ پڑتی ہے. جی, ووڈن میٹیریل میں کاسٹ زیادہ کس ایسے پڑتی ہے کہ لکڑی جو ہے وہ اس ٹائم ہمارے ملک میں آپ دیکھیں نا ناپید ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ باہر سے ہم نے امپورٹ کرنی ہے. امپورٹ کر کے جب لکڑی ہم لگا رہے ہیں تو وہ بیسیکلی کنسٹرکشن ریت بجری سیمنٹ کے مطابق ہی جا رہا ہے. تو اگلا بندہ یہ سوچتا ہے, جب کاسٹنگ کرتے ہیں تو اگلا بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں لکڑی جب استعمال کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں اس کو ریت بجری سیمنٹ کے اندر لے آؤں. جی کرامہ صاحب, جس طرح آپ بریکس دیکھیں کہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں, ان کا سائز بھی تقریباً وہی ہے, تو اس کے اندر کچھ ایسا میٹیریل ایڈ کر کے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جا سکتی تھی کہ جو تھوڑی سی لائٹ ویٹ بھی ہو اور ان کا سائز تھوڑا سا ریڈیوس, تاکہ اکنامیکلی جو ہے نا وہ تیار ہو. اس کی جو ہے وہ ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ کافی کنکریٹ برکس بھی آ گئی ہیں اور کنکریٹ کے بلاکس بھی ہے جن کو ہائی ڈینسٹی کے بنائی جاتا ہے اور اس کا ویٹ کم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرسٹی لے لیں, پانی لے لیں, کوئی بھی جو چیزیں ہیں جو اس کا انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ان کا جس سے وہ بنتی ہیں, وہ اس کے بیسک یونٹ کی پرائس ہی بہت زیادہ ہے. تو اینڈ پروڈکٹ آتی ہے بالکل. اب وہی میرے ڈرائی کنسٹرکشن کی طرف جب تک ہم نہیں آئیں گے, یعنی ویٹ کنسٹرکشن جو آپ کی ہے وہ تو آلموسٹ آپ کا پانی کا وہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے, باقی چیزوں کو آپ لے لیں. تو جب تک ڈرائی کنسٹرکشن کی طرف ہم نہیں آئیں گے اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. نہیں, ڈرائی کے لیے دیکھیں ابھی تو لوگ جو ہیں اسی چیز کو آپ بس سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ریت بجری اور اینٹوں کا گھر بنا لیا, اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا. اب جن لوگوں کو اس انڈسٹری کا بالکل علم نہیں ہے, جو بالکل اسکل لیبر کی کمی کے بغیر یہاں پر کام چل رہا ہے, تو وہاں پر ہم ان لوگوں کو کس طرح تبلیغ کریں, کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ان کو بتائیں کہ ہاں یہ جو چیز ہے وہ بہت سستی ہے, اس پہ آپ پریکٹیکل کر لیں. تو وہ سمجھے گا کہ یار میرے جو 15-20 لاکھ یا 50 لاکھ میرے پاس رقم ہے تو وہ بھی اگر ڈوب گئی تو اس کے بعد جی عمیر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آج کا کوئی میسج دینا چاہے؟ بس جی میں یہی میسج دینا چاہوں گا اپنی گورنمنٹ سے, انڈسٹریلسٹ سے, کہ آپ جتنا پیسہ باقی چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں آپ مہربانی کر کے ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں, مختلف انسٹیٹیوٹس بنائیں. سکلڈ لیبر جو ہے اس کو گراس روٹ لیول سے بچے کو اس میں ڈالا جائے. ہمارے کورسز کے اندر, ہماری کلاسز کے اندر, ہمارے سکولز کے اندر اس چیز کو لے کے آیا جائے کہ ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہو اور ان کے اندر شوق پیدا کیا جائے کہ جی وہ اس چیزوں کو پلان کر کے چلایا جائے تاکہ بچوں کے اندر وہ شوق پیدا کیا جائے کہ ہم لوگ یہ بننا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بننا چاہیے, تاکہ آگے جا کے اس کا آؤٹ کم آئے, ہمارے لیے آئے, ہمارے ملک کے لیے آئے اور باہر والے لوگوں کے لیے آئے. جی کرامہ صاحب آج کا میسج. جی سر, میں اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی جو آف سپرنگز ہیں, اپنی اولاد ہے, جو بھی ہے, ان کو آپ لوگ بس ان کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ ہم نے ٹیکنیکل نالج حاصل کرنا ہے. ہمیں اور کوئی اور نالج تھوڑا ملتا ہے اس سے ہم گزارا کر لیں گے, لیکن کم از کم جو جب 14-15 سال تک وہ پہنچے, وہ الیکٹریشین بن چکا ہو, وہ پلمبر بن چکا ہو, وہ فریج کا اے سی مکینک بن چکا ہو, کسی چیز کا بن چکا ہو. اسکل ہونی چاہیے. ہمیں اپنے تمام بچوں کو اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ ہم نے نمبر آف کلاسز نہیں بڑھانی کہ ہم نے 12 پڑھ لی ہیں, 10 پڑھ لی ہیں اور کسی چیز کا بھی علم نہیں. تو ہم ان کو یہ اس طرف راغب کریں اور میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر بار بار میسج جائے, پیرنٹس کو گزارش کریں کہ یہ بچوں کو آپ ٹیکنیکل نالج, ووکیشنل نالج اس کی طرف آپ جی ناظرین, ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو معلومات ہیں
اس میں اضافہ کیا جائے اور ایسے ایکسپرٹ جو ہے نا وہ انوائٹ کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے. اور اس کے علاوہ ناظرین میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ اسکل لیبر کی طرف اگر جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسکل بنائیں. اور اس کے علاوہ حکمران بالا میری ان سے خدا رہا میری یہ التجا ہے التماس ہے خان صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر سر 50 لاکھ گھر آپ نے کہا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن کاسٹ کہاں پہ جا چکی ہے. میٹیریل اگر یوں ہی بڑھتا رہا تو میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا اور سوچنا بھی مشکل ہو جائے گا. آپ اقتدار کے ایوان سے نیچے اتر کے دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو جھونپڑی والا ہے جو ریڑھی والا ہے وہ بیچارہ اپنی زندگی کس طرح گزارا ہے. اس کے لیے جو گھر کی چھت کی جو ضرورت تھی ایک گھر کی چھت ہونی چاہیے اس نے آس لگائی تھی امید لگائی تھی اس گورنمنٹ سے. خدا رہا اس کے اوپر توجہ دیں اور جتنے بھی ہماری آنے والے جتنے سیاستدان ہیں جتنی حکومتیں ہیں اور اس کے اوپر کام کریں اور ایسی پالیسی بنائیں جو لانگ ٹرم پالیسی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.